अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ, और ये स्पेशल आज हमारा प्रोग्राम खास तौर पे कराची से हम कर रहे हैं। और कोरोना वायरस जिस तरह की सूरत हाल है, सिंध में जिस तरह का लॉकडाउन हुआ, और कराची मजमूई तौर के ऊपर जो कराची के रहने वालों को हमेशा से ये रहा है कि कराची को उस तरीके से ओन नहीं किया गया, या फिर जो भी वफाकी हुकूमतें आती रहीं उन्होंने कराची को उस तरीके से वो तवज्जो नहीं दी कराची के हवाले से। जबकि दूसरी तरफ अगर हम सिंध में बात करें, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उनके साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कभी उनकी पार्टनर रही, एलाई रही, अब वफाकी हुकूमत का हिस्सा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने बात आज की है, और हमारे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ओवरऑल कराची के हवाले से, मेयर के इख्तियारात, MQM के हवाले से बातचीत करेंगे, कराची के हवाले से जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, किस हद तक कराची के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा वो उतरे, इन सब पर गुफ्तगू होगी। और इसी के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो इस जो मौजूदा सूरत हाल है उसी के हवाले से और उसी के तनाजुर से आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज करता हूँ कि सिंध और फिर खास तौर पे कराची जो कि माशी हब है, एक तवील लॉकडाउन से गुजरा, और बहुत सारे लोगों से और बातें ये भी आ रही हैं कि एक वाहिद सूबा रहा जहां पे लॉकडाउन बड़ा सख्त रहा एज कंपेयर टू दूसरे सूबों के। आप क्या समझते हैं, क्या बाकी सिंध में जो लॉकडाउन हुआ, जो सिंध हुकूमत ने किया, उसको उसी तरीके से लॉकडाउन करना चाहिए था जैसे हमने ऑब्जर्व किया, या फिर ये कोई मईशत की तबाही के लिए जिस तरह से कुछ थ्योरीज आ रही है कि मईशत तबाह करने की एक साजिश थी, आप सिर्फ इसको थ्योरी समझते हैं या बाकी लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो लॉकडाउन बिल्कुल होना चाहिए था, पूरी दुनिया में हुआ है। गो के हर जगह के अलग डायनेमिक्स हैं। कुछ ममालिक ने लॉकडाउन किया तो उन्होंने अपने लोगों के अकाउंट्स में पैसे भी जाके भेजे। आपके हालात ऐसे नहीं, आपकी मईशत ऐसी नहीं है। गो के अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन कोई तो ज़रूर ऐसी कमी है या ख़राबी है हमें, जिसकी वजह से हम अपनी मईशत को रोते रहते हैं। तो लॉकडाउन जो कुछ कराची में देखने को मिला है, उसमें ये कि सिर्फ कि पुलिस को ये मौका दिया गया कि लोगों को जिनको चाहे रोकें, जिनको चाहे जाने दें। इसके अलावा तो कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आई। दुकानें तो बंद थी, लेकिन लोग तो रोडों पे थे, जिनको कि आपको असल में दरअसल रोकना था कि जहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग का इशू खड़ा होता था, तो नहीं कर सके। जब आप लोगों को घर से बाहर निकलने में रोकने में नाकाम हो गए, तो दुकानें बंद कर देने का क्या फ़ायदा है। जिस तरह का लॉकडाउन किया गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मईशत को एक तरफ से ज़रूर धचका पहुंच रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। जो डॉक्टर्स जिस किस्म की लॉकडाउन का डिमांड कर रहे थे, वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था। सिंध ने तो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से अपील की और कहा कि खुदा के वास्ते ना निकले, घरों में रहें, एहतियात करें, और सिंध हुकूमत की तारीफें भी की गई। तो आप समझते नहीं कि सिंध हुकूमत की जो तारीफें जिस जगह से हुई, वो तारीफ महज सिर्फ तारीफ दिखावे के लिए थी? नहीं, दो बातें। एक तो इब्तिदाई तौर पे जब लॉकडाउन का फैसला किया गया, तो मैं एक वैसे डॉक्टर की भी और एक रीजनेबल और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के हैसियत से भी समझता था कि सही वक्त पे सही कदम उठाया गया है। अब वो लॉकडाउन पे अमल होना था या नहीं होना था, उसमें जो कि कराची का देखिए अलमिया ये है, कराची में चौकीदार और चोर दोनों का ताल्लुक कराची से नहीं है। चोर और सिपाही दोनों शहर का नहीं है। कानून तोड़ने वाला, कानून नाफिज करने वाला, दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। तो ये शहर का सबसे बड़ा अलमिया है, जिसको लोग उजागर ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं करते मीडिया भी इसको बताने की। असल प्रॉब्लम ये है। तो वो लोग जो कि इस शहर के ही नहीं, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको एक मौका जाना, अपनी पोस्टिंगों को कराची में। लोगों को लगता है शायद वो दुबई में आने का मौका मिल गया। तो ये भी वजह बनी है इस लॉकडाउन को कामयाब जो नहीं हो सका है। लॉकडाउन हुआ, लेकिन कोरोना तो फैलता चला गया यहाँ से। सिंध हुकूमत का रोल आप इसमें क्या देखते हैं? कोई किरदार? मैंने कहा ना कि शुरू में जब उसने ऐलान किया, उसके बाद की बात। नहीं जी, कुछ नहीं। बल्कि हमारे पास जो इत्तलात आती रहीं कि इस हवाले से भी अब तक की तारीख तो ये है कि इन्होंने जलजला हो, सैलाब हो, तूफान हो, मैयत हो, गम हो,
ہر جگہ سے اپنے لیے کوئی اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہیں پیسے بنانے کی. آپ کو لگتا ہے کورونا میں بھی سندھ حکومت نے اپارچونٹی ڈھونڈی ہے پیسہ بنانے کی؟ اگر آفیشیلی نہیں تو کچھ لوگوں نے ضرور ایسا کیا ہے. کون لوگ؟ آفیشیل بھی ہو سکتے ہیں, حکومت کے بھی ہو سکتے ہیں, اور عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں یہ والی. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جب یہاں کی انتظامیہ شہر کی نہ ہو اور اس شہر کو غلام بنانے کے لیے اور اس پہ حکمرانی کرنے کے لیے آپ مختلف حربے استعمال کریں گے اس شہر کے لیے جو 70% ریونیو دے رہا ہے, تو آپ تو پاکستان دشمنی کے مترقب ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آفیشلی یا نا آفیشلی جو آپ پیسہ بنانے کی بات کر رہے ہیں تو بڑا الزام نہیں ہے کہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی تاریخ رہی ہے. کرنٹ والی بات کہ کورونا کے سیناریو میں بھی آپ نے کہا کچھ لوگوں نے پیسہ بنایا ہے. نہیں, یہ میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ اطلاعات آتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں اس لیے پن پوائنٹ نہیں کر رہا کہ نہ موقع تھا کہ نہ ہمارے پاس یہ ذمہ داری تھی نہ اختیار تھا کہ ہم اس کی تحقیق کرتے, لیکن یہ اطلاعات آتی رہی, ہم متعلقہ حکام کو بتاتے بھی رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ لاک ڈاؤن کے بعد کرونا کا پھیلاؤ جس طرح کم اور رک جانا چاہیے تھا وہ رزلٹ نہیں آ سکے. آپ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اس وقت اتحادی بھی ہیں. مجموعی طور کے اوپر اگر میں آپ سے بات کروں کہ وفاقی حکومت کا کردار اور صوبائی حکومت کا کردار, کیونکہ وفاق اور سندھ یہ دو تھے جو اس کورونا کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی اور بیان بازیاں کرتے ہمیں نظر آئے, دونوں میں سے کس کا رول آپ کو ٹھیک لگا؟ کیا وفاق کا کردار بہتر رہا یا سندھ حکومت؟ نہیں, میرا خیال ہے وفاق نے بھی بڑی دیر سے ایکشن لیا اور اس کی جو نزاکت تھی اور جو سیریسنس تھی وہ ان کے پارٹ میں نظر نہیں آئی ہے. اور بعض جگہوں پہ صوبائی حکومت ہمیں اوور ایکٹیو نظر آئی ہے, تو اس کی بھی وجوہات مختلف نکلی ہیں. وفاقی حکومت وزیر اعظم صاحب ہمیں کنفیوز نظر آئے بہت ساری جگہوں کے اوپر. ہم نے دیکھا کہ کچھ وہ کہتے کچھ تھے ہوتا کچھ تھا. اس کنفیوژن کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی سیریسنس کو میرا خیال ہے بالکل ابتدائی طور پہ بھی محسوس نہیں کیا گیا. اور دیکھیں ایک اور بڑی بری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے سنجیدہ چیزوں میں بھی کانسپیریسی تھیوری کے زد میں آ جاتے ہیں. دیکھیں جو جدید دنیا ہے, مہذب دنیا ہے, ترقی یافتہ دنیا ہے, سب سے زیادہ متاثر ہی وہی ہے جن پہ ہم صدیوں اپنی تمام مجبوریوں کا, اپنے تمام غم کا, اپنے تمام پسماندگی کا الزام جن پہ لگاتے رہتے ہیں, وہ خود اس کورونا سے بہت بری طرح متاثر ہوئے. تو میں تو کہتا ہوں کہ کورونا نہیں بھی تھا تو احتیاط کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور ہے اور آپ احتیاط نہیں کر رہے تو پھر آپ پورے اپنے خاندان کو, اپنے گھر کو, اپنے آپ کو ہی خطرے میں نہیں ڈال رہے, پوری قوم کو خطرے میں ڈال رہے. وزیر اعظم صاحب کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرمنالوجی اور اس کی امپلیمنٹیشن سے آپ سے مراد متحدہ قومی موومنٹ متفق رہی ہے یا اتفاق آپ کرتے ہیں کہ جو ڈیسیجن انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کیا کہ کچھ دیر کے لیے کھول دیں, مزدور دہاڑی دار جس کے اوپر وہ بہت زیادہ فوکس کرتے رہے, وہ ڈیسیجن ٹھیک تھا؟ میرا خیال ہے اس کے بھی کوئی ایسے رزلٹ نظر نہیں آیا. ہم نے تو شروع میں کہا تھا جو حالات لگ رہے تھے کہ ہمیں کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ جو دہاڑی لگانے والے مزدوروں کی ایک اکثریت چھوٹے دیہاتوں سے آتی ہے, آپ ان کو موقع دیں کہ دوبارہ اپنے علاقوں میں چلے جائیں. اچھا اپنے دیہات میں چلے جاتے تو کم سے کم ان کو کھانے پینے کا مسئلہ تو نہ ہوتا نا, گھروں میں مرغیاں پلی ہوتی ہیں, بنیادی جو خوراک کا مسئلہ وہاں حل ہوتا ہے. پھر سوشل ڈسٹینس زیادہ اس کے امکانات ہوتے ہیں کہ آپ مینٹین کر سکتے ہیں, تو یہ کام نہیں کیا گیا. اور اس کے بجائے ہم نے شہروں کو کھول کر ان کے لیے باقی آبادی کو بھی خطرے سے دوچار کرنے کے کم سے کم خطرہ پیدا کر دیا جہاں پر ہم نے پراپرلی لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا. ایم کیو ایم سے کوئی تجویز مانگی گئی تھی؟ وفاق وزیر اعظم صاحب نے کوئی مشورہ کیا تھا اپنے اتحادیوں سے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں تو یہ لاک ڈاؤن کیسا ہو؟ وفاقی کابینہ کا اجلاس تو ہوتا. میرے خیال ہے ان کے پارٹ سے تھوڑی سی یہ بھی شاید کمزوری رہی شروع سے کہ لے کے چلنے کا جو ہنر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے سیکھیں, ابھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشورہ نہیں کیا؟ اچھا, ہم نے تو خود مشورے دینے شروع کر دیے تھے شروع سے ہی. تو آپ کے مشورے اور کہ اس کو میرے خیال اس پہ کام میرا خیال ہے اس طرح کی سیریسنس کا مظاہرہ شاید نہیں ہو سکا ہے, ابتدائی طور پہ بھی نہیں ہوا ہے, اور بعد میں تو پھر آپ دیر کر دیں تو پھر اقدامات کے اتنے فائدے نہیں ہوتے ہیں. ہم شروع سے کہہ رہے تھے اگر 4 گھنٹے کے لیے دکان کھولیں گے آپ کوئی, خاص طور پہ ایسی جہاں پہ بنیادی انسانی ضرورت ہوتی ہے, تو اس بات کا امکان ہے کہ 4 گھنٹے میں 4000 لوگ جائیں گے, تو سوشل ڈسٹینسنگ آپ کیسے ممکن بنائیں گے 24 گھنٹے کے جائے.
اگر آپ 24 گھنٹے کے لیے کھول لیتے اور اس میں کوئی ایس او پی بنا لیتے کہ ناظم آباد ڈسٹرکٹ سینٹر کے لوگ ڈسٹرکٹ سینٹر کے اپنے دکانوں میں جائیں گے, شاپس میں جائیں گے, جو سپر مارکیٹس ہیں وہاں جائیں گے, اور ایسٹ کی, تو پھر آپ کے لیے پھر بھی ممکن ہوتا کہ آپ اس رش کو کنٹرول کر لیتے, سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے, کہ شناختی کارڈ دیکھ کر, آپ پتے دیکھ کر لوگوں کو ان کی اس طرف, جس طرح کے یہ دبئی شبئی میں ہوا ہے. دبئی میں تو آپ سمجھتے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ مؤثر نہیں رہی اور یہ اپنانی نہیں چاہیے تھی؟ اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں تو پھر آپ کے نزدیک, ایم کیو ایم کے نزدیک, کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, دو باتیں تھی کہ کورونا کا خطرہ موجود ہے اور ہم سب کی اپنی بھی ذمہ داری تھی کہ ہماری اپنی حفاظت پوری قوم کی حفاظت ہے ان ٹرن. تو ہمیں شروع میں یا تو کرفیو لگا دینا چاہیے تھا, مہینہ 2 مہینہ, اس میں چاہے کتنی بھی مشکل ہوتی لیکن لنکیج کٹ جاتے, تو اس طرح وہ پھیلتا نہیں پھر. اور اسی وقت لوگوں کو آپ اتنا علاقہ وائز دکانوں کو کھولنے کا, یا مکمل طور پہ 24 گھنٹے کے لیے, اگر کارخانے آپ 24 گھنٹے کے لیے کھول دیں اور 33% مزدور آ کے کام کریں, تو سوشل ڈسٹینسنگ مشینوں میں اگر ہر ایک مشین کو 2 مشینیں چھوڑ کے تیسری مشین پہ کام ہو رہا ہوگا, تو سوشل ڈسٹینسنگ کے بھی امکانات پیدا ہو جاتے اور یہ آپ کو اکنامیکلی بھی زیادہ دھچکا نہیں لگتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹلی جو ہے وہ فیصلے نہ سندھ حکومت نے کیے, اسمارٹلی سوچے نہیں گئے, یعنی نہ سندھ حکومت نے نہیں, نہ ہی وفاقی حکومت. ایک تو پورا پاکستان ایک جسم ہے, تو اس میں مختلف قسم کے تجربے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ سب کو بیٹھا لیتے یا خود بھی آ جاتے, صوبوں میں جاتے اور اس پہ امپلیمنٹ کرایا جاتا, ایک قومی طے ہو جاتا کہ کس طرح لاک ڈاؤن کرنا ہے. پورے پاکستان میں اس طرح امپلیمنٹ کرایا جاتا. شہر سے رش کم کرنے کی کوشش کی جاتی, دیہاتوں میں زیادہ آسانی سے ممکن تھا کہ لوگ جا کے رہتے, تو کافی چیزیں, حالانکہ نیو یارک جیسا شہر اجڑ گیا, بہت بری طرح پھیلے, لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ مارے گئے ہیں. تو یہ حقیقت ہے, ہم بھی کیونکہ نسبتاً کمزور معیشت رکھنے والے ملکوں میں سے ہیں, تو ہمیں تو گزرنا تھا اس سے, لیکن اس سے بہتر انتظامات کر سکتے تھے. ہمارے آس پاس کے کچھ ملکوں نے کیا بھی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, ایک بریک لیں گے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے گفتگو سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, خصوصی ان سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا سب سے پہلے, آپ کے استعفے سے متعلق کافی زیادہ قیادت سرائیاں بھی, چیمبریاں بھی کافی زیادہ ہوئیں. ایک خبر یہ تھی کہ ودن ایم کیو ایم پاکستان شاید مسائل, معاملات یا اختلافات تھے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو استعفیٰ دینا پڑا, اور ایک یہ تھا کہ حکومت کے ساتھ معاملات کچھ طے نہیں ہو پا رہے تھے یا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے استعفیٰ دیا, اور پھر بعد ازاں دوبارہ نیگوسیشنز ہوئیں اور پھر آپ کی وزارت کی جگہ جو ہے وہ امین الحق صاحب جو ہے وہ انہوں نے وزارت سنبھال لی. کیا حقیقت ہے اس میں؟ اچھا, اس پہ تو کئی بار وضاحتیں کی جا چکی ہیں اور یہ کسی بھی تنازع سے پہلے بتا دیا گیا تھا. دیکھیں, ایم کیو ایم نے, ہم سب نے مل کر جو نام تجویز کیے تھے اس میں میرا نام نہیں تھا. عموماً تو پاکستان میں جو ایم کیو ایم میں عموماً جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے وہ تو الیکشن بھی نہیں لڑتا ہے. ہم خصوصی صورتحال تھے 2018 کے الیکشن میں گزر رہے تھے, تو میں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا. تو ہم نے امین الحق صاحب کا اور ڈپٹی اقبال محمد علی کا نام دیا تھا 2 وزارتوں کے لیے. میرا نام نہیں تھا. میرا نام چوز کیا کسی بھی وجہ سے خود پی ٹی آئی نے. اچھا, آپ کو پک کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پی ٹی آئی نے, یعنی کہ ہوا یہی ہے کہ میں اسلام آباد میں تھا جب میرے پاس مبارکباد کے کالیں آنی شروع ہو گئی, تو مجھے اندازہ تھا کہ اب ایک میڈیا نے صرف ایک اندازہ کیا کہ کس کو مل سکتی ہے ایم کیو ایم میں. تو میں بتاتا رہا لوگوں کو کہ نہیں, میرا نام نہیں, غلط چل رہا ہے. پھر کسی نے مجھے فون کیا کہ آپ کا نوٹیفیکیشن بھی چل رہا ہے. تو پھر میں نے جہانگیر ترین کو فون کیا کہ بھئی یہ تو آپ نے میرے لیے بڑا مذاق کر دیا ہے کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے نیگوشیٹ کر رہا ہوں اور آپ نے میرا ہی نام دے دیا ہے. میں ناراض ہو کے, صبح حلف اٹھانا تھا, میں تو ناراض ہو کے واپس آ گیا تھا کراچی. تو جو اتنی دیر میں جہاز میں رہا ہوں,
तो उतनी देर में ये एमक्यूएम की राब्ता कमेटी बैठी, इन सब ने कहा कि क्योंकि ये बिल्कुल इब्तिदाई दिन है तो हम खालिद भाई को थोड़े दिन के लिए भेज देते हैं, बाद में चीजें चल पड़ेंगी तो वापस बुला लेंगे। एक बात तो ये होगा। तो आपकी नाराजगी किस बात के ऊपर थी? वजारतों के ऊपर? नहीं, किस वक्त? आप कह रहे हैं कि आप नाराज नहीं, इसलिए कि मेरा नाम आपने कैसे लिख अच्छा, दिया? ये हक आपका नाम कैसे आ गया? ये हक तो एमक्यूएम का है ना कि किसको भेज रही है, उसकी क्या अपनी जरूरियात हैं और उसकी क्या तरजीहात हैं। तो मेरा नाम नहीं था, तो ये कि पार्टी के अंदर से नाराजगी हुई हो, इसका मैं तो नाराज हो सकता था पार्टी से कि आपने मुझे वहां पे एक इजाफी काम में क्यों उलझा दिया, पार्टी थोड़ी कर सकती थी, तो पार्टी का अपना फैसला था। हाँ, बाद में अंदाजा ये हुआ कि फिर ये था कि क्योंकि मैं अगर कैबिनेट में रहूंगा तो इब्तिदाई तौर पे फायदा हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग में भी और समझाने में भी। लेकिन वो इब्तिदाई 1 साल, 1.25 साल शुरू में तो हम ये समझते रहे कि शायद तजर्बे की कमी है, लेकिन जब अंदाजा ये हुआ कि शायद संजीदगी की कमी है, तो फिर आप अपने पार्टी सरबराह को भी कैबिनेट में पहुंचाएं, और वो लोग जिन्होंने हमें वोट दे के भेजा है और इतने मुश्किल हालात में भेजा है, उनको कोई फायदा भी ना हो रहा, उसके समरात पहुंच भी ना रहे हो आम लोगों तक, तो मेरा ख्याल है कैबिनेट में बैठने की सिर्फ इल्ज़ाम अपने ऊपर लगाने के अलावा और कोई भी नहीं था। तो इसलिए हमने ये कहा था कि हमारा ये वादा है कि जो हमारे पास स्टैंड है इसके जरिए हम कम से कम हुकूमत को कमजोर नहीं होने देंगे। तो हम कैबिनेट में हो या ना हो, हम हुकूमत में शामिल रहेंगे, कैबिनेट में नहीं रहेंगे। तो वजारत आपकी ख्वाहिश पे मिली गई या वजारत भी पीटीआई ने ही आपको दी? वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नहीं, वो तो हमने मांगी थी, एमक्यूएम ने 2 वजारतें मांगी थी। कौन कौन? एक यही आईटी की, आईटी एंड टेलीकॉम की, और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानी और मेहनत और अफरादी कुव्वत की। ये भी इतलात हैं कि आप एमक्यूएम की तरफ से पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत भी मांगी गई थी? नहीं, एमक्यूएम ने तो नहीं मांगी, पहले दिन से नहीं मांगी। 2 वजारतें मांगी थी, उस पर डिस्कशन होता रहा और बाद में उन्होंने ओके कर दिया था दोनों वजारतों के बारे में। तो फिर आपने गौर किया होगा कि जब ये हो गया मरहला, तो हमने दूसरी वजारत के ऊपर कोई ज़्यादा कभी मुतालबा रखा भी नहीं। हमारे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं थी। जो बुनियादी बड़े कराची के मसले हल होने थे सिंध के अंदरूनी शहर, उसके लिए वजारतों में बैठना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर ऐवानों से मायूस हो गए तो अब अदालतों में थे हम, और अदालतों को फैसला करना था। उसमें कई आइनी मसले थे, आर्टिकल 140A का मसला था, सेंसस का इशू था, डिलिमिटेशन का मामला था। तो मुझे नहीं पता क्या मजबूरियां हैं अदालतों की कि हमारे ऐसी बहुत सारी अहम आइनी पिटीशंस जो हैं अभी तक वहाँ से सक रही हैं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था। मेरा हुकूमत तो नहीं छोड़ रहे थे ना, हमने तो सिर्फ कैबिनेट छोड़ी थी। आपके इस्तीफा देने का डिसीजन यानी पार्टी का था कि आप रिजाइन करेंगे, और रिजाइन करने के बाद अमीनुल हक साहब जो है वो उस जगह पर आ जाएंगे? ये पहले से तय था। मेरा ख्याल है खुद यहाँ आकर जब ये हमने इस्तीफा दिया है तो असद उमर ने बताया भी सबको, मीडिया के सामने भी बताया है कि खालिद भाई तो तीसरे दिन खड़े हो गए थे कि भाई अब तो बन गया मैं वजीर, अब मुझे यहाँ से रिलीव करें ताकि मैं अपनी पार्टी को संभालूं, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है मेरा वहाँ पे बैठ के काम करना। तो क्या आप समझते हैं कि बहस से जब आप वफाकी वजीर रहे उस अरसे के अंदर आपकी यहाँ पर गैर मौजूदगी पार्टी के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा था? बन सकती थी कि डिसीजन मेकिंग में, हालांकि आजकल तो फ़ोन मौजूद है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस कम से कम पार्टी हेड का बड़ा ज़रूरी होता है। और मेरे में टेंडेंसी भी नहीं है वजारतें चलाने की इतनी ज़्यादा, तो पहले भी रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी असल एक्सपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन की है। तो और इस वक्त सरबरा भी था, मैं कई बार इंचार्ज सरबरा तो रहा हूँ, लेकिन हालात ने वैसे सरबरा बना दिया था। और सेहत समेत बहुत सारे मामला मेरा ख्याल है उस पर प्रायोरिटी यही होनी चाहिए थी कि आप दूसरों को बना दें वजारत में, तो आप ज़्यादा आसानी से फिर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एमक्यूएम की हमने बड़ा पीक भी देखा, कराची के अंदर बड़ा पीक था, और वक्त गुजरने के साथ साथ फिर उसके अंदर धड़ेबंदी, ग्रुप्स, चीज़ें बढ़ते, और आज जिस नहज पे और जिस मकाम के ऊपर आज है कि ये चंद सीट्स ही हैं, जबकि एक वक्त था जब इलेक्शंस में क्लीन स्वीप होता था कराची से ख़ास तौर पे एमक्यूएम का। ये जो ग्रुप्स में बट गई है एमक्यूएम, जो मुख्तलिफ धड़ों में बट गई है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि अब आप बहैसियत यहाँ पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी को चलाने के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि आप ये कारनामा या ये काम अंजाम दे सकेंगे मुस्तकबिल या मुस्तकबिल करीब में, कि जो धड़े बन गए हैं उन तमाम धड़ों को फिर से यकजा कर लें आप? 2 बातें।
جب بھی ہم ایم کیو ایم کے بارے میں تجزیہ کرنے لگتے ہیں نا تو ہم پاکستان کی جاگیردارانہ جمہوریت کے وطن سے جو سیاسی جماعتیں نکلی ہیں کچھ اس سے ملتا جلتا ماڈل سمجھتے ہیں اس کو. دیکھیں جن کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں نا ان کی لیڈروں کی تقسیم پہ تنظیم میں تقسیم نہیں ہوتی ہیں. اچھا یہ تنظیم کبھی بھی جینوئنلی تقسیم نہیں ہو سکی. کیا ووٹر تقسیم ہوا 1990-92 میں تو ایم کیو ایم حقیقی بنا دی گئی تھی نا. کیا آپ سمجھتے جینوئنلی ایم کیو ایم کے اندر سے تقسیم ہو گئی یا دباؤ کے تحت کروایا گیا؟ تو کیا ہوا ایک ایسے وقت میں جب ایم کیو ایم نے الیکشن میں بائیکاٹ کیا تو کئی چند 100 ووٹ بھی نہیں لے سکی ایم کیو ایم حقیقی. تو پھر پارٹی تقسیم کہاں سے ہوئی؟ لوگوں کے تقسیم ہونے سے ایم کیو ایم جیسی لوگوں کے لیڈروں کے ادھر ادھر چلے جانے سے دباؤ میں آ جانے سے ایم کیو ایم جیسی تنظیمیں تقسیم نہیں ہوتی. اگر عوام کا ووٹ بینک تقسیم نہیں ہو رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں 2018 کا الیکشن جینوئن تھا اور اس نے ووٹ بینک کو تقسیم کر لیا تو پھر ایم کیو ایم کمزور ہوئی ہے, ورنہ مجھے تو کمزور ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. گروپس بنے اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم ہر بار خوش ہوتی ہے کہ ایسی مشکل حالات میں کمزور لوگ اور جو بوجھ بن سکتے ہیں ان سے خود بخود تنظیم کی جان چھوٹ جاتی ہے. تو آپ دیکھ لیں جو لوگ جب حقیقی بنی ہے تو وہ لوگ جن کے بارے میں صحیح یا غلط یہ تھا کہ یہ طاقت استعمال کرتے ہیں, یہ بتے لیتے ہیں, یہ سب لیتے ہیں, وہ سب کو پارٹی نے نکال دیا. کسی نے ان کو تیار کر کے ایک سیاسی جماعت کی شکل دے کے عوام کے سامنے پیش کر دیا کہ ایم کیو ایم تقسیم ہوئی. ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہو سکی نا. اس کے بعد کتنے بڑے بڑے ادوار ہوئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلٹریشن, آپ اس کو فلٹریشن کا پروسیس یہ سب کو جانتے ہیں, سب لوگ بات کرتے رہے ہیں اور یہ ادوار ایم کیو ایم کے پاس اتنے آئے کہ یہ سوالات کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. لوگوں کو تو لگ رہا تھا 19 جون کو کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ, ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ لوگ پاکستان کراچی کی تاریخ کا سب سے اچھا دور کہتے تھے اس کو. اس کراچی شہر میں جتنا بھی ہوا ہے اور جیسا بھی ہوا ہے, جتنی ترقی بھی ہوئی ہے اور جیسی بھی ترقی ہوئی انہی ادوار میں ہوئی ہے جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اختیار بھی تھا. لوگوں کو بھی پتا ہے, جنہوں نے پارٹی کو تقسیم کرنے میں مدد کی ان کو بھی پتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاں, وہ جینوینٹی کو بھی پتا, ان کو پتا ہے کیا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بڑے سینئر رہنما, مشکل وقتوں میں ساتھ بھی رہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی بوجھ تھے اور وہ الگ ہو گئے تو اس سے بہتری ہی آئی ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیں اگر جو بھی کمزور پڑے گا, فاروق بھائی کے لیے میں کہتا رہا ہوں کہ جس دن چاہیں ایم کیو ایم میں آ جائیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھ سمیت تمام لوگ ایم کیو ایم میں جتنی بڑی ذمہ داری پہ ہوگا وہ اتنی ہی پارٹی کے آئین قانون اس پہ لاگو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں اپنے دوست کو لانا چاہتا ہوں تو مجھ پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے, میں پارٹی کا سربراہ ہوں. شاید کوئی اور لے کے آئے تو اس کو تو چھوٹ مل سکتی ہے, مجھے نہیں مل سکتی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آج بھی آپ کے اتنی دیرینہ دوست ہیں؟ فاروق بھائی کے ساتھ میرا تعلق کیونکہ کالج سے ہے, مجھ سے سینئر تھے 3 سال, کم سے کم فروری 82 سے تو میرا تعلق رہا ہے ان سے اور بہت عرصے کام کیا ہے. لیکن ہم سب کو اپنی جتنے ہم سینئر ہو جاتے ہیں اور جتنا پارٹی کا انویسٹمنٹ ہم پہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے سے زیادہ پارٹی کا خیال کرنا چاہیے. کبھی دوست نے یہ کہا کہ دوست کے لیے جو ہے وہ دوست کو دوبارہ پارٹی میں لایا جائے؟ ہم نے ہر بار کوشش کی. جوش مارا کبھی؟ نہیں, ہم دوستی کے تو ہم اپنے دوستوں کو بھی جو ایم کیو ایم میں لائے وہ آنے کے بعد ہمارے دوست نہیں رہے. اس ایم کیو ایم میں یہ اصطلاح ہے غلط, یہ صحیح, ہم کہتے ہیں ہم ساتھی ہیں. جو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, جو نہیں کھڑا تو دوست نہیں رہ سکتا. وہ آج بھی آفر برقرار ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے لیے؟ سب کو. تو وجہ کیا ہے, بس ان کو کیا چیز روک رہی ہے یہاں پہ آنے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں پارٹی ذمہ داریوں کا نام ہے, پارٹی صرف مزے اٹھانے کا نام نہیں ہے. یہ اور ایم کیو ایم جیسی پارٹیوں میں تو فاروق ستار بھائی خود کئی سال جیل میں رہے, ان کو اندازہ ہے کہ کتنے شہید اور کتنی مشکلات سے یہ پارٹی گزری ہے. عام پاکستان میں پارٹیاں ہوتی تو اب تک پگھل چکی ہوتی. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, دیکھیے دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی شاید آپ نام لیں تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بعض اوقات صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. کیا گھر تلاشیاں بھی ہوتی ہیں؟ کیا عام ان کے ووٹرز کو بھی الٹا لٹکا کے مارا جاتا ہے, سلاخیں داغی جاتی ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ, آپ کی قوم کے ساتھ, اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا رہا ہے جو پاکستان میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اور اس لیے کہ شاید ہم سے عوام کو نہیں, نظام کو زیادہ خطرہ ہے. تو جن سے نظام کو خطرہ ہوتا ہے ان کی پٹائی بھی زیادہ ہونی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک کمرشل بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بریک لیں گے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے خصوصی گفتگو جاری ہے. اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میئر کراچی کے حوالے سے بھی ایک چیز ہے. میئر صاحب ہمیشہ اس بات کی شکایت کرتے رہے ہیں کہ وہ چونکہ میئر ضرور ہیں لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب اگر ایک پوزیشن ہے اور اختیار نہیں ہے اور جب کام شہر کا نہیں ہو پا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے، لیکن میں پھر اس پہ بولوں گا کہ یہ اختیار اور اس اقتدار اور اختیار کے درمیان تو عوام پس رہے ہیں. چھوڑنا بہت آسان ہے لیکن چھوڑنا بہت آسان ہے. میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ عام طور کے اوپر سوال آپ سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ چھوڑ کیوں، لیکن میں اس کو فریز کر رہا ہوں کہ اقتدار اور اختیار کے درمیان جو عوام ہے ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے ووٹ دیا؟ یہی سوال پاکستان کے ارباب اختیار سے ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے، وہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 140A ایک ایسے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، تھرڈ ٹیئر آف وہ بھی گورنمنٹ ہے، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومتیں نہیں، ایک تیسری اور وہی بنیادی حکومت ہے، وہی بنیادی جمہوریت ہے، اسی کو بیسک ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ آئین کے ایک آرٹیکل 140A پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو یہ احتجاج تو پاکستان کی گلی گلی کوچے کوچے میں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ صرف کراچی کا تو نہیں ہے کہ یہ آئین کا آرٹیکل 140 ہے اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے، جو ایک ایسے بلدیاتی ادارے کا، ایک ایسے بلدیاتی حکومت کا تقاضا کرتا ہے جو آئینی طور پر، جو مالیاتی طور پر، انتظامی طور پر اور آئینی طور پر، سیاسی طور پہ مکمل طور پر خود مختار ہو. اگر یہ ہوتی تو یہ میئر کراچی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار دینا حکومتوں کا کام نہیں ہے، آئین کا کام ہے، آئین دے چکا ہے. آپ اس جاگیردارانہ جمہوریت سے رکاوٹ کون ہے پھر؟ اس جو پاکستان میں جس کو ہم اور آپ بڑی بے شرمی سے بعض اوقات جمہوریت کہتے ہیں، جاگیردارانہ جمہوریت کو، اس کے بطن سے یہی سب کچھ نکلنا ہے. وہاں پر یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ غربت پہ، جہالت پہ، جبر پہ پلتا ہے. تو جب یہ لوگ حکمران بن کے آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ عوام کی تائید کا بھی صیغہ لگ جاتا ہے تو پھر یہی اسی طرح کا پاکستان آپ جس طرح کا 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کا. آپ یہ بتائیے 18ویں ترمیم سے پہلے کا پاکستان اچھا تھا؟ بات کا ایک ہی طرح کا پاکستان تھا. وفاق کے پاس جب سب کچھ تھا، جب یہ حالات یہی تھے. جب صوبوں کے پاس آ گیا تو یہ 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، یہ ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے. صوبوں کی خود مختاری بڑی اہم ہے لیکن ایک عام پاکستانی کی جو خود مختاری ہے اس سے زیادہ اہم نہیں ہے. ایک کیا اس جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچ سکیں؟ ہم سب کا جواب ہوگا نو. جمہوریت کے دور اور مزید یہ اس میں ناکامیاں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد جس چیز کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی لیتی ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد معاملات اور خراب ہو گئے؟ کس بات کی کریڈٹ لیتی ہے؟ کیا اچھا کیا ہوا اس سے؟ پاکستان میں جمہوریت زیادہ مستحکم ہو گئی آپ کو لگتا ہے؟ جمہوریت اچھا ڈیولوشن کی جب بات کرتے ہیں، جاگیردارانہ نظام جاگیردار مضبوط ہوئے ہیں یا جمہور مضبوط ہوئی ہے؟ جواب دے سکتے ہیں آپ؟ پاکستان کے اندر کس جگہ پہ بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو سوائے حکمرانوں کی اپنی زندگیوں میں، سوائے اس کے کہ دبئی کا ریئل اسٹیٹ زیادہ بہتر انداز میں چلنے لگا ہو؟ اور کس چیز میں بہتری آئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد؟ کوئی جواب دے گا؟ وہ شہر جو 70% ریونیو دیتا ہے، کیا اس کو سہولت ہو گئی اس شہر کو کہ مزید 70 کے بجائے 75% دے سکے؟ اور پھر کوئی یہ بھی تو جواب دے کہ یہ اکیلا ایک شہر کیوں دے رہا ہے؟ آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں سے، خاص طور پہ کراچی سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جزیہ وصول کر رہے ہیں. پاکستان کے اس سال پاکستان کے جو 5 بڑے شہروں کے دکانداروں نے، میں پورٹ کی بات نہیں کر رہا کہ لوگ الزام لگاتے تھے کیونکہ یہاں پہ پورٹ ہے، ان کو یاد نہیں رہتا. ایک ابا جی جو ہے پورے پاکستان میں ڈرائی پورٹ بنا کے جا چکے ہیں، ضیاء الحق صاحب. ٹھیک ہے، اس ڈرائی پورٹ کی بات بھی کراچی 70% کیسے دے رہا ہے؟ باقی پورٹ وہاں پہ تو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس کا مقصد ہے وہ سارے ڈرائی پورٹ فری پورٹ ہے، وہاں کسی سے کوئی ٹیکس لیا ہی نہیں جاتا ہے، کوئی وہاں پر وہ ڈیوٹی دیتے ہی نہیں ہے. ایون میں نے سنا ہے کچھ کراچی کے لوگ بھی جا کے سیالکوٹ وغیرہ میں اپنا سامان منگواتے ہیں، پھر یہاں بلاتے ہیں تو ان کو زیادہ سستا پڑتا ہے. آپ نے سمجھا ہوا ہے کیا کراچی کو کیا ہے؟ ملک سے باہر کا کوئی قبضہ کیا ہوا علاقہ سمجھا ہوا ہے؟ پاکستان کے 5 بڑے شہر، کراچی کی آبادی تو آپ نے 3 کروڑ سے زیادہ کم کر کے 1.5 کروڑ دکھا دی ہے، اور ایک شہر ایسا جو 1 کروڑ 20 لاکھ کا بھی ہے. تھوڑا سا فرق آ گیا نا.
جو پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں نے جو سیلز ٹیکس دیا دکانداروں کا، دکاندار کتنے ہوتے ہیں کسی شہر میں؟ جتنی آبادی ہوتی ہے اسی کو کیٹر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کراچی نے 79% ٹیکس دیا ہے دکانداروں نے. تو باقی شہر کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی خبر نہیں ہے، یہ احتجاج کی خبر نہیں بنتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وزارت چھوڑ دینا بڑی خبر ہے، واپس آ جانا بڑی خبر ہے، جاگیردارانہ جمہوریت کو کیا مشکلات ہو رہی ہے یہ بڑی خبر ہے. اصل بڑی خبر یہ ہے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے جس طرح کی ریزرویشن آپ شو کر رہے ہیں یا ایم کے طور پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت یا وفاقی حکومت اس وقت جو 18th امینڈمنٹ کی باتیں چل نکلتی ہیں بار بار، اور اب تو بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کا وفاقی حکومت کا بھرپور ساتھ دے گی اس میں؟ ایم کیو ایم وفاقی حکومت کے سامنے یہ سر پٹک چکی ہے بہت بار. تو اس وقت کہا جاتا تھا نہیں یہ موقع نہیں ہے، یہ مضبوط ہو جائیں گے، شوونزم بڑھ جائے گا اور یہ لسانیت کو فروغ دے دیا جائے گا اس سے، یعنی حقوق مانگے جائیں تو لسانیت کو فروغ دے. 18ویں ترمیم کے بارے میں وفاق اور ہمارے درمیان پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رول بیک نہیں ہونا چاہیے، اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ رول بیک کے اگینسٹ ہیں؟ ہم امپلیمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ طے یہ ہوا تھا کہ یہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے کچھ محکمے وفاق سے صوبوں میں آئیں گے اور صوبوں سے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ میں چلے جائیں گے. وہاں کیا جاتے تھرڈ ٹیئر آف، وہاں سے باقی نہیں کہ آپ نے واٹر بورڈ بھی لے لیا، آپ نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی لے لی، آپ نے اس طرح کے بہت سارے شہری جو ادارے تھے اس کو لے لیا صوبے میں. تو یہ تو ڈائریکٹ آپ آئین کے خلاف جا رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. وفاقی حکومت کیا چاہتی ہے؟ رول بیک آف 18th امینڈمنٹ؟ مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ ان کو یا تو جلدی میں حکومت ملی ہے، بہت ساری چیزوں کو ابھی پریورٹی طے کرنی ہے. پہلے تو منع کرتے رہے، اب وہ ان کو لگتا ہے کہ وفاق کے پاس بہت سارے اختیارات آ جائیں گے تو شاید بہتری آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا. وفاق کے پاس یہ اختیارات 18ویں ترمیم سے پہلے تھے اور کوئی ایسی بہتری پاکستان کی عام پاکستانی کی زندگیوں میں نہیں آئی تھی. عام پاکستانی کی زندگی میں اسی وقت بہتری آئے گی کہ اس کی گلی کے باہر کی کچرا جو ہے اور نکاسی ہے آب ہے اور اس کے گھر میں آنے والا جو پانی ہے، یہ بنیادی سہولتیں اس کو ملیں گی. اور یہ ذمہ داری نہ صوبائی حکومت کی ہے بنیادی طور پر، نہ وفاق کی ہے، یہ تو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کی ہے. اور آپ کو خود پتا ہے کہ آج پاکستان میں جیسا بھی اور جتنا بھی یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، یہ بھی ان جاگیردار حکمرانوں نے نہیں کیا ہے، یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس وقت جس چیز کو سوچ کر 18th امینڈمنٹ کی بات کر رہی ہے وہ بھی صحیح ٹریک پہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے لیے اختیار دینے کے بجائے سب کو سوچنا چاہیے عوام تک اختیار کیسے پہنچے. ایک ایسی جمہوریت جس کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچ رہے ہوں اور جاگیردارانہ نظام ہی مضبوط ہو رہا ہو، تو جاگیردارانہ نظام اس جاگیردارانہ جمہوریت کے ذریعے مضبوط ہو رہا ہے. آپ جب تک اگر واقعی ہم سب پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستانی عوام کی خوشحالی دراصل پاکستان کی خوشحالی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے تو ہم سب کو اعلان کرنے پڑیں گے اپنی ذات سے نکل کے. تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو ایک بار اکٹھا ہو کے اعلان کرنا پڑے گا کہ نہ آئندہ وہ خود الیکشن میں حصہ لیں گے، نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار الیکشن میں حصہ لے گا. اور اپنی پارٹی کے عام غریب لوگوں کو، جس طرح کی بستیاں ہوں گی، غریب بستیوں سے غریب پڑھے لکھے لوگوں کو، مڈل کلاس کی بستیوں سے پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگوں کو، جب تک ایوانوں میں کسانوں کی نمائندگی کسان، مزدور کی نمائندگی مزدور اور ایوانوں میں عام پاکستانی بیٹھا ہوگا، خاندان نہیں بیٹھے ہوں گے، تب تو یہ جمہوریت کچھ ایلڈ کر سکتی ہے، کچھ پاکستان میں بہتری لا سکتی ہے. تو ورنہ تو بہت ساری جگہوں پہ ہم نے سنا ہے کہ صدارتی نظام حکومت کی بھی بات چیت چل رہی ہے. صدارتی اللہ کا شکر، بعض گشت چل رہی ہے. صدارتی نظام سے بھی ملک گزر چکا ہے جس کے بطن سے جاگیردارانہ جمہوریت نکلی ہے. پھر جناب اس طرح کے نظام تو دنیا میں یہ والا پارلیمانی نظام بھی بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. صدارتی جناب عالی جب تک ایبالش ہی نہیں کریں گے آپ جاگیردارانہ نظام، تو ایک جاگیردارانہ اگر صدر آگے بیٹھ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جو خود جن کی پوری ٹریننگ ہو، چاہے ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہوں، جب اپنے علاقے میں جاتے تھے تو اسی طرح کے جاگیردار بن جاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو خوف زدہ نہ رکھیں، لوگوں کو غریب نہ رکھیں، لوگوں کو جاہل نہ رکھیں. اسکول بنے، جاگیرداروں کے حوالے ہوں، اس پہ بحثیں بندی ہوئی ہوں،
تو اس پاکستان کا مقدر تبدیل نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہوا ہے, اور اللہ خود اتر کر نہیں آتا ہے, میدان عمل میں اترنے والوں کے ساتھ اترتا ہے. آج جو جدید اور مہذب دنیا ہے, وہاں کے عام لوگ نکلے ہیں, چاہے فرانس ہو, وہ لوگ نکلے ہیں تو ان کے ملکوں کی تقدیر, پورے خطے کی تقدیر تبدیل ہوئی ہے. ہم پاکستانیوں کو, عام پاکستانیوں کو, جب تک ایوانوں سے اگر عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا اور تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں, تو جب تک ہم گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے. لیکن ایم خود بھی تو انہی پارٹیز کا حصہ تو رہی ہے نا, انہی پارٹیز کے ساتھ الائز رہی ہے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ الائی رہے ہیں, تو آپ خود بھی تو اسی سسٹم کے اگر ہم الائی ہو کر اپنے اندر جاگیردارانہ نظام کو اور جاگیرداروں کو جگہ دے دیتے تو یہ الزام آپ لگاتے. آپ لے آئیے ایسی جماعت, سیاسی جماعتوں کو جو کہ مڈل کلاس کی تھیں, اور ان کا ساتھ نہ دیں تو پھر گناہ گار ثابت. ٹھیک ہے, کیسے موقعوں پہ ساتھ دیا ہے؟ ہر بار تو حکومتوں میں نہیں بیٹھے ہیں نا, اپوزیشنوں میں بیٹھے ہیں. اگر 88 میں بے نظیر صاحبہ کا نہیں ساتھ دیتے تو یہ پہ جمہوریت کھڑی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, اتمام حجت کرنی پڑتی کبھی کبھی. ہم نے تو اپنے جوتے کھا کے جیلوں میں رہ کر اپنے اندر تو کمپرومائز نہیں کیا. آج بھی جو ٹوٹی پوٹی ایم کیو ایم ہے, وہاں پر لوگ ویسے ہی بھیجے ہیں جیسے 88 سے بھیجے. ویری لاسٹ ڈاکٹر صاحب اس چیز کے اوپر کہ پی ٹی آئی ویسے کراچی سے کافی سیٹ لی, جو توقعات عوام کی تھیں پی ٹی آئی سے, اور پھر بحثت ایم کے وفاقی حکومت کے ساتھ بھی آپ ہیں, کیا وہ کردار ادا کر سکی ہے پی ٹی آئی حکومت کراچی کے ساتھ, وہ انصاف کر سکی ہے؟ ویری شارٹ ورڈز میں, دین آئی ہیو ٹو کلوز اپ. دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کو اندازہ ہے, کیوں نہیں کر سکی یہ جواب دینا ہے کہ جہاں کسی شہر میں بھی, لاہور میں آج اتنا مینڈیٹ نہیں اتنا کراچی میں. میں کہہ رہا ہوں یقین کر لو یار کہ تمہارا مینڈیٹ ہے یہاں پہ, ابھی تک اعتبار ہی نہیں آ رہا ہے. یقین نہیں کرتا, اعتبار ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں مینڈیٹ مل گیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے کسی چیز سے جب تک یہ جو 47 میں پاکستان بنا ہے تو اس کی آبادی شاید چند کروڑ تھی, اب 22 کروڑ ہے. جب تک 1-2 کروڑ کے کئی صوبے نہیں بنیں گے, اس ملک کا مستقبل تبدیل نہیں ہوں گے. 18ویں ترمیم جو تو آپ نے شاید سندھو دیش, آزاد بلوچستان اور پختونستان اس طرح کے نعروں کو تقویت دی ہو, پاکستان کو نہیں, پاکستانیت کو نہیں, پاکستان کے نظریے کو نہیں. اور جب تک صوبے نہیں بنیں گے, اور کیوں نہیں بن پا رہے جب آپ کے آس پڑوس کے لوگ بھی بنا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کراچی تو اتنا حصہ تھا, 5000 سال سے سندھ کا حصہ تھا. جناب یو پی تو کئی بار تقسیم ہوا ہے تو اس کے جو حصے تھے وہ بھی 5-5 ہزار سال پرانے تھے نا اس کے. یہ کون سی بحث ہو گئی؟ ہم جس پاکستان میں آئے تھے, ہمارے آبا و اجداد, جب پاکستان بنا تھا, جہاں سے پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے, اس وقت کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا, کیپٹل تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے بننا جو ہے بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے اگر ایم کیو ایم کو روڈ پہ آنا پڑا تو پھر اس کی تیاری بھی شروع کرے گی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان سے خصوصی گفتگو ہماری جاری تھی, اور کافی موضوعات پر اس پر بات چیت تھی. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.